1166 पर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोरोना रिलीफ मैराथन ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं तारिक हफीज। नाजरीन, लॉकडाउन जो है वो इस वक्त जारी है और मुस्तहिकीन तक राशन पहुंचाने का काम भी मुख्तलिफ NGOs की जानिब से, मुख्तलिफ फलाही तंजीमों की जानिब से इस वक्त किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह TV टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन के मुश्तरका इश्तराक से ये आप मैराथन ट्रांसमिशन जो है वो देख रहे हैं। जितने भी मुस्तहिकीन हैं वो कॉल कर सकते हैं, हम उनका नंबर और डिटेल नोट करके अल खिदमत को देते हैं। वो रजाकार जाकर दहलीज पर जो है वो उनकी राशन मुहैया करते हैं। तकरीबन 1.25 अरब के करीब जो राशन है वो तकसीम किया जा चुका है अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से, और सफ़ेद पोश तबका हो या कोई भी किसी भी किस्म का फ़र्द हो वो महरूम नहीं रह सकता, क्योंकि रजाकार जो है वो मोहल्ले की सतह तक जो है वो मौजूद हैं। इस वक्त आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फरीद अहमद प्राचा साहब, जो कि नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के और सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं, और अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से जो काम किया जा रहा है उस पर भी हम उनकी राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्राचा साहब। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। प्राचा साहब, लॉकडाउन चल रहा है इस वक्त। पहले मैं हुकूमती इक़दाम की बात करूंगा, चूंकि आप सियासत पे भी नज़र रखते हैं, कि जो हुकूमती इक़दामात हैं उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या हुकूमत ने अब तक जो लॉकडाउन के मौके पर किया है इक़दाम, मुस्तहिकीन तक राशन के हवाले से है, इसास कफालत प्रोग्राम है, आप क्या समझते हैं कि बेहतर इक़दामात कर रही है हुकूमत? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काश के बेहतर इंतजामात करते, इसलिए कि जो जितने बड़े पैमाने पे लॉकडाउन से हमारे लोग मुतासर हुए हैं, गरीब लोग, दिहाड़ीदार, मजदूर पेशा, वो लोग छोटे कारोबारी लोग, अच्छा सिर्फ छोटे ही नहीं, सफ़ेद पोश तबका, वो सारे के सारे जो हैं वो इतने बड़े पैमाने पे मुतासर हुए हैं। उसके मुताबिक हुकूमत के इंतजामात बहुत ही थोड़े हैं। हुकूमत तो डॉक्टरों को जो पर्सनल प्रोटेक्शन की चीजें हैं वो नहीं दे सकी। यानी कितने डॉक्टर हैं मुल्क के अंदर, बेचारे फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, हमारी खिदमत कर रहे हैं, हुकूमत ने उनका भी ख्याल नहीं किया। तो हम ये समझते हैं कि जो हकीकी तौर पे होना चाहिए था कि घर घर राशन अपने आप पहुंचते, हुकूमत के तो वसाइल इतने हैं और वो उसको इस्तेमाल कर सकती है। आज कल सारे ही दफातर बंद हैं, असातिज़ा वगैरह, मतलब बहुत कुछ मिल सकता था वर्किंग फोर्स, लेकिन हुकूमत ने उससे कोई काम नहीं लिया। तो यूं ही है जैसे अश्कशोई की जाती है, या थोड़ा बहुत आप वो जो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है वो है, लेकिन जो काम होना चाहिए वो मतलब हुकूमत की समत और डायरेक्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है, आपके कहने का मतलब? जी, हमारे ख्याल के मुताबिक तो डायरेक्शन भी तो सेनेटर सराजुल हक साहब ने, अमीर जमात इस्लामी ने सबसे पहले ये ऐलान किया था कि आप हॉस्पिटल्स, रजाकार और जितने भी अल खिदमत के वसाइल हैं वो आप यूज कर सकते हैं, ऑफर की थी, उसका कोई जवाब नहीं आया हुकूमत की जानिब से? इस अंदाज में तो नहीं आया। यानी यूं समझ लेना कि जी हमने तो यकतरफा एक ऑफर की, हमारा तो ये है ना कि जी हमने अजर लेना है, सवाब लेना है, लोग हमारी मुश्किल में हैं, कौम मुश्किल में है, तो हम जो कुछ हमारे पास है हम पेश कर दें। लेकिन ये कि उसके मुकाबले में फिर हुकूमत की तरफ से ये वेलकम किया जाता और ये कहा जाता कि जी आप ठीक है, हमारी ये टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करके मुख्तलिफ चीज़ों पे जो आपको ज़रूरियात हैं वो देती है, जो आप खिदमात अंजाम दे रहे हैं वो किस हद तक लोगों तक होती है। तो ऐसा कोई नहीं हुआ। सिंध में अब वो इलाके हैं कि जहाँ हुकूमत का एक हस्पताल भी मौजूद नहीं है। ये मिट्टी में, ये थरपारकर में, वहाँ है ही अल खिदमत के, जमात के हस्पताल हैं। तो वहाँ हमने पेश कर दिया कि सेंटर बनाए आप, तो वही चल भी रहे हैं, वही बना हुआ है सेंटर। तो क्या रजाकार जो आपके मौजूद हैं अल खिदमत के वहां पे, वो ड्यूटी भी दे रहे हैं वहां पे? बिल्कुल ड्यूटी दे रहे हैं। हम तो ये समझते हैं ना जी कि जिसका अजर अल्लाह से लेना है। ये नहीं है कि जी हमने कोई तस्वीरें खिंचानी है या कोई लोगों से वोट लेने हैं। वोट भी जब ये कौम महसूस करेगी कि जी करप्शन से पाक इस मुल्क के हालात को बदलने की सलाहियत रखने वाली टीम किसके पास है, जिन पर कोई करप्शन का दाग नहीं है, तो लोग खुद इसका ख्याल करेंगे। लेकिन हम जो कुछ कर रहे हैं
وہ بلا تمیز کر رہے ہیں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم وہ کسی ہوں، بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی بھی مذہب سے تعلق کسی رکھتے بھی ہیں. مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. ہماری طرف سے یعنی یہ بات بھی جماعت اسلامی نے اور ان کے امیر نے ہی سوچی ہے کہ یہ عموماً محروم طبقہ رہ جاتا ہے جو خواجہ سرا ہیں، ہاں ان پہ بھی ان توجہ دی گئی ہے. ان تک بھی پہنچا ٹھیک جائے. ہے، میں آپ کی پہنچتا ہی جانب کوئی نہیں ہے، ان کے اپنے والدین نہیں پہنچتے. راجہ صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ننکانہ سے ان کا تعلق ہے رائے فیصل رشید بھٹی صاحب نے. بھٹی صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو. سر تھینک یو، بہت مہربانی جی طارق صاحب. بھٹی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف ننکانہ جو ہے وہ کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے؟ دیکھیں اس میں سیاسی طور پہ تو آپ اس کو نہ دیکھیں. میرے خیال میں جو ہم اس وقت ایز گورنمنٹ اور ایز اے نیشن ہم ایک ریئیکٹیو موڈ میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر تین جو ٹیکنیکس لوگ یوز کرتے ہیں جو سلجھے ہوئے معاشرے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ پاکستان بھی وہ کرے. اس میں ایک ہوتا ہے ٹیسٹ، ٹریٹ اور ٹریک. تو جو ٹیسٹنگ ہے نا، جو ٹیسٹنگ ہماری، کیونکہ دیکھیں دیہات کی بہت بڑی آبادی ہے پاکستان میں جہاں پر آپ کی ٹیسٹنگ ہو ہی نہیں رہی. اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی ڈیولپمنٹ ورک فیلڈ میں ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے گورنمنٹ پاس پیسہ ہے تو آپ اسی پیسے کو آن ہولڈ کریں، آپ دنیا سے ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں وہ امپورٹ کریں اور سیمپلنگ کریں. آپ 3 یونین کاؤنسل یا 2 یونین کاؤنسل میں سے ایک گاؤں آپ اٹھا لیں، اس کے اندر آپ فل 100% اس گاؤں کی جو آبادی اس پہ آپ کریں، وہ ٹیسٹنگ کریں. اسمال ٹاؤنز ہیں، بچے کی ہے، سید والا ہے، یا آپ کا ننکانہ شہر ہے، وہاں سے آپ 200 لوگوں کے آپ ٹیسٹ کریں. اس میں سے جو آپ کو پرسنٹیج آئے گی نا، 100 میں سے اگر 8% لوگوں کو ہے تو وہ آپ کی پھر پوری پاپولیشن میں ہے. کیونکہ میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیہات کے اندر لوگ اب اس کو سیریس نہیں لے رہے. وہاں پر وہ جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں وہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے. پہلے وہ سٹارٹ میں لوگوں نے اس کو سیریس لیا ہے، اب اس وقت کوئی اس کو سیریس نہیں لے رہا. اوپر سے گورنمنٹ نے اور ہم جیسے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے جو پاکستان کے لوگوں کا ہے اسے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، لائٹ لے رہے ہیں جی، وہ اس کو لوگ لائٹ لے رہے ہیں. اب اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایکچوئل ڈیٹا ہے ہی نہیں، ڈیٹا ہی نہیں ہے. دیکھیں چائنا نے اور پاکستان اور انڈیا جیسے جو ملک ہے نا، وہاں پر انفارچونیٹلی لوگوں کا گورنمنٹ پہ ٹرسٹ بھی نہیں ہوتا. ہم فیکٹس ہائڈ کرتے ہیں. آپ کو یورپ میں اور امریکہ میں اس لیے نمبر اوپر دکھائی دے رہے ہیں کہ وہاں پر ڈیٹا پروٹیکشن رائٹس ہیں، رولز ہیں، آپ ہائڈ نہیں کر سکتے کسی سے کچھ چیز. یہاں چائنا، پاکستان، انڈیا میں تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے. جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو ڈینگی کے نہیں آ رہے تھے، صحیح والے معاملات سامنے آ رہے تھے نمبر. اب مجھے ڈر ہے، میں اللہ کرے میں غلط ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ جو نمبر شیئر کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو ایزی لے رہے ہیں اس کو. اور یہ اتنی جلدی چیز جانے والی نہیں ہے. اور اس کے اندر ہمیں وہ واپس کیمپین جو ہے وہ لوگوں پہ لے کے آنی پڑے گی، دیہات میں لوگوں کو بھی سیریس لیں آپ اس کو. تو یہ میرا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اب جو گورنمنٹ سے ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ تو میں آج دیکھ رہا تھا ٹی وی، آپ کے ٹی وی دیکھ رہا تھا، بڑا اچھا لگا کہ ہمارے جو ننکانہ کے ڈی ڈی سی صاحب ہیں، اے سی صاحب ہیں، انہوں نے لوکل ایک اسکول کو انہوں نے کنورٹ کیا ہے انٹو آئسولیشن وارڈ. آئی ایم ویری ہیپی، کیونکہ یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز بالکل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا رائے فیصل صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر مرزا الطاف حسین صاحب نے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور ایم پی ہیں. السلام علیکم الطاف صاحب. مرزا صاحب السلام علیکم. لائن ڈراپ ہوئی ہے. مرزا صاحب سے رابطہ جیسی بحال ہوتا ہے ان کی جانب بڑھیں گے. پراچا صاحب، جس طرح سے ابھی بات کی گئی ہے کہ کیا نمبرز جو ہے وہ صحیح نہیں بتائے جا رہے حکومت کی جانب سے، آپ کے کیا خدشات اور تحفظات ہیں اس حوالے سے؟ دونوں طرح کی رپورٹس ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ خواہ جو عام بھی بیمار ہوتے ہیں ان کو بھی جب وہ کہیں کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو جاتا ہے، کوئی اور ہوتا ہے، یعنی کوئی دیرینہ مریض ہے، اس کو بھی وہ ڈال دیتے ہیں کرونا کے کھاتے کے اندر. دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ ایک جو حقیقی اعداد و شمار ہیں وہ اس طرح سے سامنے نہیں لائے جا رہے کہ جس سے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ حکومت کے اپنے اقدامات کیا ہیں اور کیا اتنے مریضوں کے لیے حکومت کے پاس اقدامات اور انتظامات موجود ہیں. بالکل صحیح. تو یہ چیز نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، ہمیں پھر سے جوائن کیا ہے سیالکوٹ سے ایم پی ہیں، پی ایم ایل کے رہنما ہیں مرزا الطاف حسین صاحب نے. مرزا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرزا صاحب یہ فرمائیے گا، ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ کچھ چھپا رہی ہے
وہ ڈیٹا اس طرح سے سامنے نہیں لا رہی، اور پھر کورونا کے خلاف جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ بھی ناکافی ہیں، سہولیات نہیں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہے؟ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. میں ادھر حلقے میں جاتا ہوں اپنے پہ جہاں سے میں نے الیکشن کنسیکٹ کیا تھا، تو لوگوں کو اویئرنیس اتنی نہیں ابھی ادھر ہو رہی، اور نہ لوگ جو ہاسپٹل ہیں وہاں پہ ان کو میڈیکل کٹس ڈاکٹر کے پاس نہیں، تو لوگوں کا کیا خیال کرنا ہے انہوں نے. وہ ڈاکٹر میں ان کو دے کے آؤں 100 کتنا ہاسپٹل میں، تو میں نے کہا اور میرے لائق کو خدمت ہو اور میری ڈیوٹی لگائیں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اس گورنمنٹ اپنے کاموں پتہ نہیں کن کاموں میں بزی ہے، مشغول ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، حالات کیسے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں. اچھا، اگر گورنمنٹ کو نہیں پتا تو ظاہر ہے اپوزیشن اس پہ پریشر بلٹ اپ کرتی ہے، تو اپوزیشن کی کارکردگی بھی کسی جگہ پر نظر نہیں آ رہی اس حوالے سے کہ گورنمنٹ پر پریشر بنائے کہ آپ اقدامات ٹھیک کیوں نہیں کر رہے، نمبرز کیوں نہیں ٹھیک بتا رہے، سہولیات کیوں نہیں دی جا رہی. اپوزیشن تو آپ کو پتا اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جو ان کے پاس میں ہوتا ہے وہ تو کر رہے ہیں. ہماری جو چیف منسٹر ہمارے تھے شہباز شریف صاحب، وہ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ہر پورے جہاں جہاں پارٹی کے لوگ ہیں سب کو انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے حلقے میں اپنے قریب ہاسپٹل میں ان کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ پہنچائیں. اور ہم انہی کے حکم کے مطابق ہم نے 100 کٹس ادھر دیے، اور پھر ان کو کہا کہ اور کسی چیز کی جو گیٹ تھرو ہے اس پہ وہ لگانے کے لیے بھی ہم نے ان کو کہا کہ وہ بھی ہم لگوا دیتے ہیں. تو جو ہم کر سکتے ہیں تو کر رہے ہیں، ہم اپنے قائد کے حکم سے مطابق ہی کر رہے ہیں. ان کا حکم ہے کہ یہ آپ کریں، تو ہم حلقے میں سینیٹائزر دے رہے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں اور ماسک دے رہے ہیں، کہ جو ہم کر سکتے ہیں ہم تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا مرزا الطاف حسین صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. سر، حکومت چھپاتی کیوں ہے؟ کہ زیادہ ہائپ کریٹ نہ ہو جائے، لوگ خوف زدہ نہ ہو جائیں؟ کیا اس وجہ سے جو ہے وہ نمبرز نہیں بتائے جا رہے؟ لیکن نا میرے خیال ہے نیت تو نہیں معلوم ہو سکتی کہ حکومت کی نااہلی کی دلیل ہے. یعنی یہ کہ کس لیے یہ کر رہے ہیں وہ تو ایک الگ موضوع ہے. ایک یہ ہے کہ اس کی نااہلی کی دلیل ہے، وہ ابھی تک ٹیسٹ نہیں کر سکے. لیکن اب پتہ تو کنفرم تب چلنا ہے کہ جب ایک بڑے پیمانے پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور ٹیسٹ آپ آسان کر کے کر رہے ہیں، بغیر پیسے کے کر رہے ہیں، بلا قیمت کر رہے ہیں، تو وہ اعداد و شمار تو صحیح وہاں سے آنے ہیں. تو یہ جو حکومت کی طرف سے اقدامات ہیں ان میں یہ یقین نہیں ہے کہ جو کچھ وہ دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں. یعنی واقعی اتنے مریض ہیں یا مریض اس سے بھی زیادہ ہیں یا اس سے کم ہیں. یعنی یہ جو ایک ہوتا ہے کہ ایک حکومت پر اعتماد ہی نہ ہو، تو سر دست تو ایسی صورت بنی ہوئی ہے کہ حکومت پہ سرے سے لوگوں کا اعتماد ہی متاثر ہو گیا ہے. انہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو کچھ ہمیں بتا رہے ہیں اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے. تو اپوزیشن کے کردار سے آپ مطمئن ہیں؟ اپوزیشن کا کردار بھی اسی طرح سے 0 پوائنٹ پہ ہی ہے. یعنی اپوزیشن میں سے جماعت میں ان اسلامی، سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اکثریت لے کے وہاں پہ موجود میں ہیں. انہی کی میں بھی بات کر رہا ہوں کہ انہیں اتنا ہی کام کرنا چاہیے، بلکہ زیادہ کرنا چاہیے. وہ اقتدار پہ رہے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، نون ہے، دیگر جماعتیں ہیں، کاف ہے، وہ اقتدار پہ رہی ہیں. انہیں بتانا چاہیے کہ بھائی آپ نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں. یہ دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں، آپ نے یہاں پہ غلط کیا، آپ نے یہاں غلط کیا ہے، ہم یہاں یہ ٹھیک کر رہے ہیں. وہ کر کے بھی دکھائیں، پھر تجویزیں بھی دیں، پھر ان کے پاس پلاننگ بھی ہو، پھر وہ بتائیں کہ ہم ہوتے تو ہم یہ اس طرح سے کرتے. بالکل صحیح. بالکل کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پاک پتن سے ہمیں جوائن کیا ہے، ممبر ہے پنجاب اسمبلی کے، جناب میاں نوید صاحب، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. میاں نوید صاحب السلام علیکم. سر جی وعلیکم السلام طارق حفیظ صاحب. جی میاں نوید صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کا. یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت حکومتی اقدامات ہیں وہ اس پہ تو تنقید ہم کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، لیکن اپوزیشن کا جو کردار ہونا چاہیے، جو اپوزیشن پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہے حکومت کی غلطیاں، چونکہ نون پہلے بھی رہی ہے اور شہباز شریف صاحب نے ڈینگی کے حوالے سے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا. آخر کیوں؟ اس میں طارق حفیظ صاحب میں آپ کی بات کو تھوڑا سا درست کرتا چلوں کہ جو اپوزیشن ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور وہ کوشش بھی کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کو ایک ٹریک پہ لے کے آئے اور ان کو سجیشن بھی دی جا رہی ہیں. لیکن گورنمنٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ خود کنفیوز نظر آ رہی ہے. گورنمنٹ کو خود نہیں پتا، گورنمنٹ کی ریٹ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی. اب انہوں نے ایک یہ لاک ڈاؤن کا سسٹم شروع کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ عجیب پوزیشن ہے. ایسا لاک ڈاؤن میں نے کہیں نہیں دیکھا جو بالکل بے سود ہے کہ مارکیٹس بند پڑی ہیں اور عوام سڑکوں پہ ہے. ان کا کام تھا اس کو ایک تو بر وقت لاک ڈاؤن کرتے
اور لوگوں کو ان کے گھروں میں راشن پہنچاتے ہیں، جس طریقے سے بجلی کے بل اور گیس کے بل پہنچاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیم نہیں تھی. ان کا کام تھا کہ جو ٹیچر اسکول بند ہونے کی وجہ سے بیچارے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، ان کو ایک ہینڈسم سیلری کا اس کا پیکیج دیتے، اور ان ٹیچرز کو جنہوں نے مردم شماری میں مدد کی ہے، جن کو ایک ایک گھر کا پتہ ہے کہ اس گھر میں کتنے تعداد کے لوگ ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے، ان سے لسٹیں لیتے، ان کے گھر راشن پہنچاتے. لیکن یہ ایک ویژن اور ایک ٹیم ورک کا کام ہوتا ہے جو ان میں بالکل نظر نہیں آ رہا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یعنی انہوں نے یہ بات تو کرتے ہیں ہمیشہ، شہباز شریف صاحب جب بھی کو بات کرتے ہیں تو یہ بڑی تنقید کرتے ہیں کہ جی یہ کرونا میں سیاست کو انوالو کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر اس جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہتی ہی نہیں ہے. میں آپ کو اپنے حلقے کی مثال دیتا ہوں کہ جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا تو میں نے ڈپٹی کمشنر کو ایک میسج بھجوایا پاک پتن کے کہ جی ہم پاک پتن کے جتنے بھی داخلی اور خارجی راستے ہیں، میں غیر سیاسی طور پہ خدمت خلق کے طور پہ پاک پتن سے الیکٹڈ نمائندے کے طور پہ میں ایک آفر دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ پہ سینیٹائزر گیس لگا دیتے ہیں، وہ تمام کے تمام ہم آپ کے ہینڈ اوور کر دیں گے تو آپ وہ لگائیں تاکہ ہم جتنی دیکھیں یہ ایک اویئرنیس ہے، ایک سیفٹی ہے. اس کا ویکسین تو کوئی نہیں ہے لیکن ہم جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں. انتظامیہ کے کان پہ جون تک ناری کی. مجھے وہ میسج واپس آیا کہ جی گورنمنٹ لگا رہی ہے، اس بات کو مہینہ ہو گیا. صرف کیا کہ میرا تعلق نون لیگ سے تھا اور وہ انتظامیہ سے باہر برداشت نہ ہوا. جہاں پہ ایسی سوچ ہوگی تو کیا کتنے پیشنٹس ہیں سر آپ کے پاک پتن میں؟ کتنے پیشنٹس ہیں اس وقت؟ طارق صاحب پاک پتن میں 25 پیشنٹ جو ہیں وہ کنفرمڈ ہیں، جن میں سے جو 3 ہیں وہ ڈسچارج ہو چکے ہیں، ان کا پراپر علاج ہو چکا ہے، اور جو 4 پیشنٹ ہیں وہ DHQ پاک پتن میں ہیں، اور اسی طرح جو باقی وہاں پہ کوارنٹائن سینٹرز بنے ہوئے ہیں، کچھ وہاں پہ ہیں، کچھ لوگ جو جیسے گھروں میں پتہ لگا ہے تو کچھ وہاں پہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو یہ چاہیے تھا. اب میں پھر بات وہی ریپیٹ کروں گا، میں رائے صاحب کی بات سن رہا تھا جو PTI کے رہنما ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ کی بات کی کہ ٹیسٹ نہیں ہو رہے. یہ ٹیسٹ کس نے کروانے ہیں؟ یہ ٹیسٹ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ اب پاک پتن میں ٹیسٹ نہیں ہو رہے، وہاں پہ سویب لیے جا رہے ہیں اور وہ لاہور جاتا ہے، اس کا رزلٹ 48 گھنٹے بعد آتا ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا سر، بہت بہت شکریہ. میاں نوید علی صاحب MP ہیں نون لیگ کے. اس کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے نامور رائٹر اور ڈائریکٹر جناب خلیل الرحمان قمر صاحب نے. قمر صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. قمر صاحب فرمائیے گا کہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے ہم حکومت اپنے تک اقدام کر رہی ہے، بحیثیت مجموعی، بحیثیت معاشرہ ہمیں کس طرح سے اس سے نبردآزما ہونا ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ اینڈ سلام ٹو مائی لسنرز ٹو. دیکھیے سب سے پہلے تو اس بات کو بڑی باریک بینی سے سمجھنا ہوگا کہ حکومت کی اتنی بڑی ایسی وبا کے سامنے ایک ڈیولپنگ کنٹری کی حکومت کی اوقات کیا ہوگی. اس ایسی وبا سے تو امریکہ ٹکرا کر ہار گیا. تو اس کا سب سے مناسب حل جو میں فور دا لاسٹ فیو ڈیز آئی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہمیں بھی our rich people will have to join hands with the government. They'll come out to help them, help the poor. کہ ایسی صورتحال نہ ہو جائے کہ کرونا اپنا وار کرنے سے رہ جائے اور غریب آدمی بھوک کے پیچھے تڑپ کر ہمارے اوپر چڑھ دوڑے. بالکل صحیح. اس وار سے بچ جائیے. وہ وار بہت خطرناک ہوگا. اس کے لیے آج وہ جو حلال حرام جو کمایا ہوا ہے نا باہر نکالنا ہوگا. اور اس ڈر سے دے دیجئے، اگر اللہ سے نہیں ڈرتے تو آپ کی جانوں کو بھی بہت خطرہ ہے کہ اگر یہ لنگر آن کیا تو گورنمنٹ کے لیے تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا بہت. ایک انتہائی غریب ملک جو مانگ کر بورنگ کر کے اپنی اکانومی چلاتا ہے وہ کیسے پال سکے گا ایسے لوگوں کو لاک ڈاؤن میں رکھ کے جو دیہڑی دار ہیں، روز شام کو کما کے لاتے ہیں اور اپنا چولہا جلاتے ہیں. تو دس از ہائی ٹائم ناؤ our rich people will have to come out to just save their own lives. ورنہ یہ اس قدر انارکی پھیلے گی کہ آپ اس کو سنبھال ہی نہیں پائیں گے. اچھا قمر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ شوبز انڈسٹری ظاہر ہے اس پہ بڑا فرق پڑا ہے اور بہت سے فنکار ہیں کہ جو اس وقت بے روزگار ہیں، ان کی ہیلپ کے لیے کوئی تنظیم آئی، ان کی ہیلپ کے لیے حکومت نے کوئی اقدام کیا؟ ایک فنڈ قائم ہے کلچرل فنڈ، اس نے کوئی اقدام کیا ہے؟ دیکھیے وہ جو کلچرل فنڈ چلا رہے ہیں مجھے وہ ان سے پوچھنا پڑے گا اس حوالے سے، لیکن لوگوں کی تعداد بہت قلیل ہے. آپ ملک کو ان جنرل لیجیے
اگر ہم اسی طرح سیکٹس میں بٹے رہے کہ میں فنکاروں کے بارے میں سوچتا رہا, وہ فلاں وکیلوں کے بارے میں سوچتے رہے, وہ صحافیوں کے بارے میں سوچتے رہے, تو ہم اسی بٹوارے کا شکار رہیں گے. اس وقت ہمیں ملک کو من حیث القوم دیکھنا ہے. ہاؤ کین وی ہیلپ دی گورنمنٹ, اور وہ جس چیز کی ہمت اور اوقات ہے, دے شوڈ کم اینڈ جوائن ہینڈ ود دی گورنمنٹس. یہ برا وقت ہے. قمر صاحب, آپ نے یقیناً, آپ ظاہر ہے بہت اچھا لکھتے بھی ہیں اور نظر بھی رکھتے ہیں معاشرتی انحطاط پہ, معاشرتی خامیوں پہ بھی, خوبیوں پہ بھی. تو پاکستانی معاشرے میں سب سے خاص بات تو یہی ہے کہ جب 2010 کا سیلاب آیا, 2005 کا زلزلہ آیا, تو قوم نے ایک ہو کر ہیلپ کی, اور اس وقت تو پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کورونا ہے. اس سے نبردآزمہ ہونے کے لیے ہمیں اپنے محلے کی سطح پہ نظر رکھنی چاہیے, یا ان فلاحی منصوبوں, فلاحی تنظیموں کی ہیلپ کرنی چاہیے ڈونیٹ کر کے, جو اس وقت یہ کام کر رہی ہیں؟ دیکھیے, زلزلہ ایک اور طرح کی آفت تھی, بالکل, جس کی ہیپننگ ہوئی ان فیو منٹس, اور اس کے آفٹر ایفیکٹس تھے. جی جی. یہ وبا ایک ڈفرینٹ قسم کی آفت ہے, اور یہ ان سارے لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے جو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں یا جن کے پاس وسائل ہیں. تو دس از آل ٹوگیدر اے ڈفرینٹ بال گیم ناؤ, اور اس کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اور اپنے غریب لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے. سو ڈونٹ کمپیئر اٹ ود دیٹ زلزلہ. یو نو, زلزلے کی ہیپننگ 2-4 منٹ میں ہوتی ہے, اینڈ اٹ اینڈز اپ. یہ وبا ہے, اس کا تو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ہاؤ لانگ اٹ ول اسٹے ان دی ورلڈ. بالکل صحیح. So don't compare it with Zalzala, you know. Everybody is in the clutches. Everybody is in the clutches. Even the Prime Minister, the Governor Sindh abhi kal unko positive hua. So nobody is safe. Ab se safe rehte hue, we have to think about how to help the people. وہ لوگ جو جن کے پاس شام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, یاد رکھیے گا, میں بار بار چیختا ہوں, اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. آپ کو ان کے ڈور سٹیپ پہ کھانا دینا یاد رکھیے گا. انسٹیڈ لیٹ دے شوڈ کم آؤٹ آف دی ڈور ٹو سنیک دی فوڈ فرام یو. وہ بہت برا وقت ہوگا. تو آخری سوال ہے آپ سے قمر صاحب, ظاہر ہے قداور شخصیات اگر آ کے باہر بڑھ کے اپیل کریں, کیونکہ اس وقت تو وزیر اعظم خود اپیل کر رہے ہیں, جس طرح سے آپ ہیں, تو آپ بھی اگر اپیل کریں تو میرے خیال میں بہت بڑی تعداد میں راشن جمع ہوگا اور اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا ہے. ایسا کوئی پلان ہے آپ کا سر؟ جی جی جی, ڈیفینیٹلی پلان ہے. میں ابھی کل پرسوں ہمایوں سے بات کر رہا تھا. وی مے بی کمنگ آؤٹ فار دیٹ میٹر ان 2 days ٹائم. یو نو, چلے, بہت بہت شکریہ آپ کا خلیل الرحمان قمر صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. فرید پراچا صاحب, اس وقت تمام قداور شخصیات اور مخیر حضرات بھی آگے آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونیشن کے لیے وزیر اعظم تو اپیل کر رہے ہیں, لیکن جماعت اسلامی کی خدمت کی ہمیں اس طرح سے اپیل نظر نہیں آتی, تو کس طرح سے آپ ڈونیشن اکٹھا کرتے ہیں, یا پھر ایک جو ٹرسٹ وردی آرگنائزیشن ہونے کی حیثیت سے آپ جب اس قسم کی ہیلپ کرتے ہیں, لوگ خود بخود آپ کو دیتے ہیں؟ اعتماد ہے لوگوں کا. ماضی کے اندر بھی ملک میں جہاں کوئی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں, سیلاب آیا ہے, زلزلہ آیا ہے, کہیں آفت آئی ہے, تو جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن ہے کہ وہ فوج سے بھی پہلے پہنچے ہیں مختلف مقامات پر. ریسکیو کا کام بھی کیا ہے, ریلیف کا کام بھی کیا ہے. تو لوگوں کو یہ ایک اعتماد ہے کہ ہم اگر ان کو کوئی رقم دیں گے تو وہ صحیح جگہ پہ پہنچے گی, وہ اس اینڈ پہ پہنچے گی جس اینڈ پہ اس رقم کو پہنچنی چاہیے. ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ رقم ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کہیں دوں, تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس کو دوں کہ جن کس سے مجھے یہ توقع اور امید ہے کہ یہ اس آدمی تک پہنچائیں گے کہ جو حقیقی مستحق ہے. اب جماعت اسلامی اور یہ الخدمت کے جتنے کارکنان ہیں, یہ جس محنت کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا, ورنہ تو این جی اوز کا جو انتظامی خرچ ہے وہی تقریباً 40% وہ ہوتا ہے عام طور پہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارا تو ورکر ہے, رضاکار ہے, بیچارہ خود ہی لگا ہوا ہے اور گھر گھر پھرتا ہے, صحیح معلوم کرتا ہے کہ واقعی کوئی مستحق ہے یہاں پہ. اس لیے اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ دیتے ہیں, اور ہمارے مخالف دیتے ہیں. یعنی جو لوگ ویسے سیاسی زندگی میں وہ کسی اور پارٹی سے متعلق ہوتے ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے صحیح جگہ استعمال کروانا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, نون کے ہیں, ان کے لوگ بھی اپنی اعانت جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن. بالکل صحیح سر. میں آپ کی جانب آتا ہوں, ہمیں جوائن کیا ہے شازیہ احمد صاحبہ نے, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی خواتین ونگ کی, اوکاڑا سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم شازیہ احمد صاحبہ.
وعلیکم السلام طارق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. شازیہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت وبائی کیفیت میں ہر شخص پریشان ہے، بہت سے مستحقین ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے اپنے حلقے میں جو خواتین کو کوئی ایکٹیو کیا اس حوالے سے؟ ظاہر ہے حکومت تو جنگ لڑ رہی ہے لیکن اس کے شانہ بشانہ ہمیں بھی کھڑا ہونا ہوگا، تو کیا اقدامات کیے گئے ہیں خواتین ونگ اوکاڑا کی جانب سے؟ دیکھیں جی، یہ حکومت کے علاوہ ہماری اخلاقی قدروں میں سے ایک حصہ ہے کہ ہم اپنی اخلاقی قدریں پہچانتے ہوئے اپنے لوگوں کا خیال کریں. میں نے اپنے طور پہ اپنے جو ہمارے 81-71 پہ جن کے میسیجز بھی گئے تھے، احساس کے جتنے بھی ہمارے مرکز تھے، ان سب کو بھی وزٹ کرتی رہی ہوں. جن خواتین کو جو ڈیزرونگ تھی ان کو بھی اپنی ہمبل کیپیسٹی میں جہاں تک ہو سکا ہے وہ میں نے راشن اور ان کا جو واقعہ ہی ڈیزرو کرتے ہیں. دیکھیں درزیوں کی دکانیں بند ہیں، دھوبیوں کی دکانیں بند ہیں، جتنے پور تھے طبقہ پسا ہوا، بہت غربت گھروں میں، وہاں اپنے طور پہ ہم لوگوں نے باقاعدہ ٹیم کے تھرو ورک کیا ہے اور لوگوں کو گھروں میں راشن پہنچائے ہیں. یہ تو شازیہ صاحبہ یہ تو قابل تحسین ہے کہ آپ نے اپنے تئیں جو ہے وہ یہ کوشش کی. تو پارٹی کی سطح پر یا حکومت کی سطح پر جو اقدامات کیے گئے یا جو آپ کو ٹاسک دیا گیا مستحقین تک راشن پہنچانے کا، رقم تو ایک الگ پروگرام ہے، احساس کفالت پروگرام، اس کو تو ڈیجیٹلائز کیا گیا نا، اس کے علاوہ کوئی اقدام کیا گیا جو پارٹی کی سطح پر کیا ہو؟ جی پارٹی کی سطح پہ تو انہوں نے اپنے سیٹسفائی ہیں کہ ہم جو تحریک انصاف کا ورکر ہے وہ اپنے طور پہ صحیح کام کر رہا ہے. اس میں ہمارے ڈی سی صاحب ہیں، اوپر سے جتنی بھی ہمارے متعلق ہدایت آ رہی ہے، ہمارا ایک انصاف گروپ کا جو بندہ ہے وہ اپنا حق سمجھتے ہوئے اس جیسی کرونا پرابلم میں بھی باہر نکلا ہوا ہے. اور میں نے تو پچھلے دنوں شاید آپ کو پتا ہوگا میں نے ایک چیز کی اپیل کی تھی کہ جتنے بھی فرنٹ پہ ہمارے لوگ ہیں ان کو ایک مہینے کی سیلری جو فرنٹ پہ ہمارے آرمی کے جو پیرامیڈیکل اسٹاف اور جتنے وہ لوگ ہیں، اور الحمدللہ کہ میں اس کام میں کامیاب ہوئی ہوں. اور ہر طرف یہاں پہ لوگوں نے دعائیں کر کے میرے ڈور کھڑکا کے انہوں نے مجھے اتنی گڈ اچیومنٹ پہ دیا کہ آپ نے تو پورے پاکستان کا بھلا کر دیا ہے. تو الحمدللہ کہ ہم لوگ خوش ہیں کہ جس طرح کے یہ اقدامات ہو رہے ہیں اور ہمارا ورکر ساری لڑائیاں ہر چیز بھول کے تمام ذہنی فسادات پیچھے کر کے صرف ان کا ہمارا مقصد ایک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا شازیہ صاحبہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیا لاک ڈاؤن کے جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے؟ آپ کی عوام کی جانب سے کیا صورتحال ہے؟ سر ٹوٹلی طارق صاحب ایس او پیز کو سم ٹائم تو ہم دیکھتے ہیں، اب کینٹ کی حدود میں دیکھ لیں، باقی ادھر دیکھ لیں، ہمارے جنرل صاحب باقاعدہ طور پہ ہمارے سی او صاحب کروا رہے ہیں ڈسٹینس، انہوں نے بینک میں تمام مینٹین رکھا ہوا ہے، بینک والوں نے انتظامیہ مکمل طور پہ، ادھر ڈی سی صاحب عثمان ہیں وہ ہر وقت آپ دیکھیں کہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. کہیں ایک آدھی وائلیشن ہو جاتی ہے لیکن میں حکومت کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے فورس کے لوگوں نے، ہمارے سپاہیوں نے، فوج نے، ہمارے جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مینٹین رکھیں. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا شازیہ احمد صاحبہ، صدر تحریک انصاف خواتین ونگ اوکاڑا. ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. پراچا صاحب حکومت بار بار اپیل کر رہی ہے اور میں حیران ہوں کہ جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے اس نے تقریباً 1.25 ارب کے قریب کا راشن بھی تقسیم کر دیے. 2-3 دن پہلے کی فگر میں دے رہا ہوں. تو لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، تو میں کیا سمجھوں کہ لوگ الخدمت پہ حکومت سے زیادہ اعتماد کر رہے ہیں؟ ظاہر بات تو یہی ہے، یعنی یہ فگر اتنے اہم نہیں ہے جتنا یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد ہے. اور لوگ اب بھی میں آپ کے چینل کے توسط سے بھی ہر فرد سے جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہاں رقم اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا وہ نیت، وہ ارادہ، وہ غریب آدمی کا احساس وہ جتنی اہمیت رکھتا ہے. تو اس لیے ہر ایک کو خرچ کرنا چاہیے، کھل کے کرنا چاہیے، یہی چیز کام آنی ہے. کوئی اور چیز دنیا سے تو لوگ جا رہے ہیں آج جس طرح سے کرونا کا بالکل ایک خوف بھی ہے اور دنیا میں لاشوں کے ڈھیر بھی پڑے ہوئے ہیں. تو چیز یہی کام آنی ہے جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کی جائے گی. حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اہل ایمان ہیں تحت ظل صدقتی اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے. ماشاءاللہ. یعنی یہ بادل سے اڑ رہے ہوں گے
اور اس میں سے آواز آ رہی ہوگی انا صدقۃ فلان، یہ میں فلاں کا صدقہ ہوں، یعنی وہ چیز جو ہے آپ سایہ فگن ہو جائے گی، جی بالکل بالکل صحیح. تو یہ جو ہے نا جی ٹھیک ہے آپ کا یہ تاثر ہے کہ الخدمت پہ جماعت پہ لوگوں کا زیادہ اعتماد ہے. جی ایم این اے ہے پی ٹی آئی سے، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. فیض اللہ کموکا صاحب، السلام علیکم کموکا صاحب. وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ کموکا صاحب. کموکا صاحب فرمائیے گا کہ اس وقت حکومت تو اپنے اقدامات کر رہی ہے، ظاہر ہے آپ کو بھی لوگوں نے الیکٹ کیا ہے اور اپنے حلقے کی ایک بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، تو کیا اقدامات سر کیے جا رہے ہیں انتظامیہ کے ساتھ مل کے؟ دیکھیں میں پہلے تو فیصل آباد کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. فیصل آباد کے مخیر حضرات نے اور ہمارے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں، ہم سب نے مل کے اکٹھے بیٹھ کے طے کیا کہ ہم اپنے طور پہ بھی گورنمنٹ کی امداد کے علاوہ کچھ کریں گے. تو سب لوگوں نے مل کے ایک اچھا خاصا فنڈ اکٹھا کیا اور ایک ہی جگہ سے اس کی راشن کی ڈسٹریبیوشن بھی ہوئی. اور جو جن چیزوں کی میڈیکل کے حوالے سے کمی تھی فیصل آباد کے اندر، پی پی سے تھے یا ماسک تھے، N95، اس کے علاوہ یہ ٹیسٹنگ کٹس تھیں، تو اس حوالے سے ہم سب لوگوں نے مل کے تو وہ جو ہے وہ پرووائڈ کی ہیں ایڈمنسٹریشن کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لیول کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی ڈیزاسٹر کے اندر اتنا بڑا پیکج جو ہے وہ کسی گورنمنٹ نے اناؤنس نہیں کیا. تو وزیر اعظم پاکستان ڈیزاسٹر بھی تو بڑا ہے نا سر، ڈیزاسٹر بھی تو بڑا ہے تحریک انصاف کے دور میں. ڈیزاسٹر بڑا ہے، وہ تو ایک علاقے کی حد تک ہوتا تھا، زلزلہ اور سیلاب یہ تو پورے ملک کو لپیٹ میں لے رہے ہیں. انہوں نے سب کچھ جو کچھ موجود تھا گورنمنٹ کے پاس وہ پاکستان کے غریب لوگوں کے اوپر نچھاور کر دیا ہے. 144 ارب روپے تو انہوں نے یہ اگلے 4-5 دن تک تقسیم ہو جائیں گے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں میں 12,000 روپے فی خاندان کے حساب سے. پھر جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے ان کو کہا گیا کہ آپ نے کسی بھی مزدور کو آپ نے بے روزگار نہیں کرنا. بہت سے مزدور بے روزگار تو ہیں سر، ان پہ عمل تو نہیں ہو رہا. حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن دیا گیا تھا، میری عرض سن لینا سر. حکومت کی جانب سے ایک ڈاکٹر مراد راز صاحب کی جانب سے 20% فیسوں میں کمی کا ٹویٹ کیا گیا، اس کا نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں آیا. اس کے علاوہ 18 ارب کے ٹیکسز معاف کا وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے اعلان کیا گیا، اس کا کوئی نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں آیا. میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں مرکزی حکومت کو، چونکہ پنجاب کے معاملات کے حوالے سے مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، مرکزی حکومت کے حوالے سے چونکہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس، ریونیو اور اکنامک افیئرز کو میں ہیڈ کرتا ہوں. جی اس کی جو ہے نا وہ ساری جو انفارمیشن ہے وہ میرے پاس موجود ہے. احساس پروگرام کے تحت 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو وہ جس شفاف طریقے سے اور غیر سیاسی طریقے سے وہ مل رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. پھر اس کے بعد پھر نشاندہی کی گئی ہے. کل حماد اظہر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور کوئی تقریباً 40 سے 60 لاکھ خاندانوں کو جو احساس پروگرام میں شامل نہیں تھے ان کو بھی یہ پیسے ان کو بھی ملیں گے. اور اس کے علاوہ 200 ارب روپیہ گورنمنٹ نے رکھا ہے جو اداروں کے پرائیویٹ اداروں کے مزدور یا ڈیلی ویجز والے لوگ تھے، 200 ارب روپیہ ان کے اندر تقسیم ہونے جا رہا ہے. سر یہ ایک بات ہے سر، آپ ظاہر ہے چونکہ اس چیز پر نظر رکھے میں فائنینشیل جتنے میٹرز ہیں، یہ بتائیے کہ اتنی دیری کیوں ہو رہی ہے؟ مطلب آپ دیکھیں کہ جو بے روزگار تھے وہ تو راشن وغیرہ کے لیے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں 50 ارب روپیہ یوٹیلیٹی سٹورز کو دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو، آپ یوٹیلیٹی سٹورز چیک کر لیں وہاں پہ لوگوں کو آیا چیزیں فراہم ہو رہی ہیں سبسڈائز ریٹ سے یا نہیں مل رہی. پھر اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم اے ہے ان کو پیسے جاری کیے گئے. 50 ارب روپیہ رکھا گیا زراعت کے، یعنی ہمارے جو زراعت کا شعبہ ہے، ہمارے کسان بہن بھائی ہیں ان کے لیے 50 ارب روپیہ رکھا گیا ہے. چھوٹے جو ہمارے کاروباری ادارے ہیں، ایس ایم ایز ہیں، ان کے لیے. تو یہ سارا کچھ ہے. دیکھیں یہ پیسے بانٹنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. یعنی آپ کے پاس پہلے سے کسی بھی گورنمنٹ نے ڈیٹا کے اوپر کام ہی نہیں کیا ہوا تھا. جب تک آپ کے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہوگا، جب تک آپ کے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہوگا، کل کو ان پیسوں کو ان کو جسٹیفائی کرنا. کتنے لوگ ہیں سر جو بے روزگار ہوئے ہیں اس لاک ڈاؤن میں؟ کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہوئے ہیں؟ ڈیٹا ہے حکومت کے پاس؟
सर इसके ऊपर काम चल रहा है। जो भी बेरोजगार हो रहे हैं सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया। फैजुल हक कमोका साहब MNA हैं PTI के, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। सर इस वक्त जो हुकूमत डाटा इकट्ठा कर रही है, आप समझते हैं कि हुकूमत ने देर की काफ़ी ताखीर से, क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन जो है वो शुरू हुआ तो उसी वक्त से हुकूमत को एक्टिव होना चाहिए था? नहीं हुई ना, नहीं हुई। यानी उसका नतीजा ये है कि लोगों के यहाँ इतने शदीद मसाइल हैं जिसका कोई इदराक नहीं कर सकता। बेवा औरतें हैं, वो हैं कि जिनके खामद फोत हो चुके हैं, या जिनको घरों में मजदूरियां करती थी, मेहनत करती थी, घरों वालों ने बंद कर दिया इसी खतरे के तहत कि ये बाहर से आएंगी, आके करेंगी, और उनको अब उनके पास पहले जो अपना रोजगार का सिलसिला था वो भी बंद हो गया, और उसके बाद कुछ भी नहीं है हुकूमत का। ये जो एहसास प्रोग्राम के तहत मांगे जा रहे हैं, वो कवायफ ही अभी तक जो है वो लोगों के एलिजिबिलिटी अभी तक नहीं डिसाइड हो सकी। ये बहुत थोड़ी तादाद है कि जिनको मिल रहे हैं, और इसमें भी अंदाजा यही है कि वो बेनजीर वही है, बेनजीर वाला है, ये वही रकम है, 3 महीने के एडवांस उनको दिए जा रहे हैं। वो है। तो सवाल ये कि अगले 2 माह वो क्या करेंगे? तो ये कौन सा आपने कारनामा किया है, क्या चीज आप कर रहे हैं, लोगों को क्या दे रहे हैं? एक आम आदमी का पेट कैसे भरेगा? भूखे को आपकी तकरीर तो उसके लिए मदावा नहीं है उसकी भूख का। और इसी तरह से जो परेशान हाल, जो बेरोजगार है, पहले ही एक बेरोजगारी थी, पहले ही महंगाई बड़ी थी, फिर उसके बाद एक बड़ा महंगाई बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा तूफान इस सिलसिले में आया। तो हुकूमत के जो काम है उसके मुकाबले में बहुत ही मामूली हैं, मतलब जिनको कोई आप पे आज़ादो शुमार के अंदर गिन ही नहीं सकते कि ये कितने % काम करना चाहिए था और कितने % है, वो आप कहीं कोई शुमार ही नहीं कर सकते। नहीं, तो हुकूमत जो ये कहती है कि हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं मुराद से, मतलब अभी तक हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ ना जी। तो जो डिजिटलाइज किया गया ये सारा मामला जो हमारे पास नादरा मौजूद है, क्या ये मुश्किल काम है कि कितने ट्रांसपोर्टर्स हैं, कितने ट्रांसपोर्ट पे काम करने वाला मुलाजमीन है, कितने ऐसे लोग हैं जो डेली मजदूरी करते हैं, दिहाड़ीदार तबका, तो इनका डाटा करना हुकूमत के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है जी, हाँ फैक्ट्रियों से लोग मिल सकते हैं। अगर हुकूमत आपसे ट्रांसपोर्ट थी, ड्राइवर हैं, उनके साथ जो कंडक्टर हैं, बता आपको फौरी मिल सकता है। फिर उसके बाद ये कि अगर तो फिलवाकिया ये कुछ करना चाहते तो ये टाइगर फोर्स वगैरह बनाने के बजाय बल्दियाती इदारे बहाल कर देते, बिल्कुल, और वही बल्दियाती कोई 1105 यूनियन काउंसिल्स हैं, 186 म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, वो तो वहाँ एक बना बनाया सिस्टम और वो रिस्पॉन्सिबल होता चेयरमैन। अच्छा, और वो घपला नहीं कर सकते इसलिए कि उन्हें फिर लोगों के दरमियान रहना है, वहीं पे उन्हें अपनी सियासत करनी है। और फिर साथ अगर मसाजिद के अइम्मा हजरात को भी मिला लिया जाता तो ये और बहुत ही बड़ा बेहतरीन एक नेटवर्क बन जाता। बिल्कुल सही, बल्कि ये हो सकता था कि जो राशन तकसीम करना है वो मस्जिद में बैठ के करना है, वहां पे तो कोई झूठ नहीं बोलेगा, खुद बखुद ही, और वैसे भी तो अंदर नहीं दाखिल होगा। और वैसे भी इलाकाई बंदों को पता है कि कौन कितना जो है वो सबको पता है। अब आपके पास जो डाटा है सर, छोटे इलाके में लोग एक दूसरे को, अगर हुकूमत आपसे कहती कि हमें कल डाटा चाहिए तो आपके पास आज लिस्टें मौजूद हैं, मतलब शुरू में मौजूद होती 26 मार्च को जब लॉकडाउन किया गया, जी हाँ, उस वक्त आपके पास भी मौजूद होती? जी बिल्कुल होनी चाहिए थी ना। यानी हुकूमत का तो मामला फिर ये होता है कि वो तो एक पूरे सिस्टम का, रियासत है, यानी हुकूमत तो बाद में आती है, एक रियासत है, वो कफील है, उसको उसके जिम्मे है, ये लोग उसके जिम्मे हैं। उनके बारे में अगर वो नहीं कर रहे, सोच ही नहीं रहे, नहीं वो आपको कह सकते थे कि आपके पास जो लिस्टें वो, क्योंकि आपके पास मुस्तहिकीन की लिस्टें मौजूद हैं, बिल्कुल हर वक्त अगर वो ये करते तो जमात इस्लामी तावन कर सकते थे, क्योंकि उसने तो जमात इस्लामी तो सबसे पहले ऑफर करवाई थी, आप लोगों की जानिब से करवाई। हमारे लोगों ने ये बिल्कुल यानी यूं किया है कि बगैर किसी तशहीर के घर गए हैं, वहां से मालूम किया है, फिर उनकी लिस्टें बनाई हैं, फिर उन लिस्टों के मुताबिक उनको एक दफा ही राशन नहीं दिया। कितने इलाके हैं जहां रोज का खाना या पका हुआ या जो पकाने के लिए सब्जी और बाकी चीजें हैं वो रोज जो है वो पहुंचाई जाती है। तो मतलब यह है ना कि मेरे अपने हल्के में गुलशन रावी वगैरह
بند پار کے علاقے ہیں، وہاں پہ بہت غربت ہے، ساری محنت کش ہیں، وہاں چیزیں جو ہیں وہ اپنے آپ پہنچ رہی ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا سر، پراچا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو حکومتی اقدامات ہیں، ظاہر ہے اس کے مشیروں سے بندے کو شائبہ ہوتا ہے کہ یہ مشیر کیسے رکھے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مشیروں نے گائیڈ ٹھیک نہیں کیا پرائم منسٹر کو، اور حکومتی زوما جو ہیں ان کی نظر نہیں ہے، ان کو نالج نہیں ہے، یا وہ نالج اکٹھا نہیں کرنا چاہتے؟ سارے تجربہ کار ہیں جی، مطلب تین حکومتیں، جو پنجابی میں کہتے ہیں ہڈائی بیٹھے ہیں۔ یہ مطلب ان میں سے کون ایسا ہے، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، نام لے، میں تو ایم پی اے بھی رہا ہوں، ایم این اے بھی رہا ہوں، میرے ساتھ ہی رہے ہیں وہ لوگ جو کبھی پیپلز پارٹی میں تھے، پھر نون میں تھے، پھر کاف میں تھے، پھر فوج کے ساتھ تھے، اب پی ٹی آئی میں ہے، وہ سارے کے سارے لوگ معلوم ہے۔ اب اس سے زیادہ تجربہ کیا ہوگا، یعنی اتنے تجربہ کار لوگ ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے نا کہ جی آپ کے مشیر کیسے ہیں، یا آپ یہ گلہ کریں کہ مشیر اچھے نہیں ملتے، تو وہ ہارون رشید نے کسی سے اپنے استاد سے گلہ کیا کہ جی اچھے لوگ نہیں ملتے، تو اس نے کہا کہ مارکیٹ میں یا بازار میں جو سودا خریدنے جاؤ وہی ملتا ہے، آپ جس طرح کے لوگ لینے جائیں گے آپ کو وہی ملیں گے۔ یہ تو آپ کی ثوابدید ہے، یہ تو آپ کی ثوابدید ہے۔ آپ اگر وہی چیزیں لینے جا رہے ہیں اور آپ نے الیکٹیبلز کے نام پر ساری وہ چیزیں وہ ان کو جمع کر لیا، کبھی کہا کہ جی لے تو رہے ہیں لیکن ان کو ٹکٹیں نہیں دیں گے، پھر ٹکٹیں دے دی، پھر کہا ٹکٹیں تو دیں گے، ان کو جیت گئے تو وزارتیں نہیں دیں گے، وزارتیں بھی دے دیں، تو کوئی گرفت تو نہیں ہو رہی نا جی کسی بھی سطح کے اوپر۔ اس لیے یہ جو بات ہے نا جی کہ جی حکومت اس لیے کچھ نہیں کر رہی کہ مشیر آگے خود، یعنی سب سے پہلا ذمہ دار تو وہ فرد ہوتا ہے کہ جس نے سب کی ذمہ داری لی ہے، یعنی وزیر اعظم۔ وزیر اعظم کو یہ عذر جو ہے وہ کسی صورت اس کا کارآمد نہیں ہے کہ جی میرے پاس مشیر اچھے نہیں، بھئی آپ نے جو مال مارکیٹ سے اٹھایا ہے آپ نے، بلکہ مشیر زیادہ رکھے، نان الیکٹڈ لوگ آپ نے رکھے، تو وہ آپ کو گلہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اچھا یہ بھی فرمائیے گا سر کہ جو اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن راشن تقسیم کر رہی ہے، جو خشک راشن ہے اس میں کتنے کا بیگ بنا رہے ہیں اور کتنے مہینے کے لیے دے رہے ہیں، اور یہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو مزید بڑھایا جا رہا ہے یا پھر اس کو اسی سطح پہ رکھا جائے گا؟ جی اس میں عام طور پہ یہ 5,000 روپے کا یہ راشن پیک ہے، جس میں آٹا بھی ہے، گھی بھی ہے، چینی بھی ہے، چائے بھی ہے، یہ رمضان کے حوالے سے شربت کی بوتل بھی ہے، پھر اسی طرح دالیں بھی ہیں، یعنی جو ایک کسی بھی گھر والے کو، گھر والی کو بلکہ کوئی ضرورت ہو سکتی ہے کہ کچھ دن ان کے نکل جائیں، تو اس کا لحاظ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ایک تو فوری طور پر یہ کیا گیا کہ جی پکا پکایا کھانا وہ تو فوری وہ بھی تقسیم کیا گیا، وہ بھی ایک تھا کہ جی ٹھیک ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ یہ راشن تو پہنچانے کا مرحلہ ہوتا ہے، اس سے پہلے یعنی یہ جو ہے وہ کیا۔ پھر یہ اب راشن رمضان کے حوالے سے بھی دیا جا رہا ہے، تو یہ کیپیسٹی بڑھائی جا رہی ہے، یعنی اس میں ہمارے لوگ جو ہیں جہاں جہاں بھی ہمارے ورکر ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا نہ رہ جائے کہ جو فی الواقعہ مستحق ہو اور ہم اس تک راشن نہ پہنچا سکے۔ تو تو سر بہت سے ایسے سفید پوش لوگ ہیں کہ جو راشن کے لیے نام نہیں لکھواتے، ان کو فائنڈ آؤٹ کیسے کرتے ہیں آپ؟ کیا رضاکار محلے کی سطح تک موجود ہیں؟ کئی ایسے جی بالکل، یعنی جن کے ہاں ہمارے لوگوں نے یہ کیا کہ ان کے بارے میں پتہ کیا یا پتہ تھا، تو ان کو یوں نہیں کیا کہ وہ کہیں آئیں سامنے آئیں، اور وہ بھی رات کے وقت بیل دی، سامان رکھا، کوئی گھر کے اندر سے نکلا، ہمارا ورکر فوری واپس ہو گیا اور ان کو کہا یہ سامان اٹھا لیں۔ قطعاً کسی کو پتہ بھی، پڑوسی کو بھی نہیں پتہ چلا کہ ان کے گھر جو ہے وہ کوئی راشن دے گیا ہے یا کوئی آیا ہے۔ اس طرح سے بھی کیا ہے سفید پوشوں کا خاص طور پر، اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ پاک نے بھی جو ہے نا یہ کہا کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگ جو لوگوں کو چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے ان تک پہنچو، وہ جو اصل نے کی تو یہ یعنی جن جو اسی لیے جو عام طور پر ہوتا ہے نا جی کہ آپ کہیں وین کھڑی کریں اور اعلان کروا دیں، وہاں پہ آپ ٹی وی کے لیے یا ویڈیو کے لیے ایک ٹیم کھڑی کریں اور جھمگٹا کر لیں اپنے ارد گرد اور اس طرح سے دے رہے۔ ہماری طرف سے یہ نہیں ہوا، ہم نے
گھر گھر پہنچ کے لوگوں کو معلوم کر کے پھر لوگوں کو دے کے، یا کہیں اگر کہیں کسی سینٹر پہ بھی دینا ہے تو کارڈ دیے ہیں کہ جی آ کے آپ یہاں سے لے لیں، یعنی کہا کہ کسی کی بھی عزت نفس مجروح ہے نہ ہو۔ وہ مجروح نہ ہو۔ اب یہ بہت ضروری ہے۔ بعض حکومتی زوما کو میں نے دیکھا ہے، کچھ لیڈرز ہیں کہ جو 500 روپے دے رہے ہیں تو اس کی تصویر، آٹا دے رہے ہیں اس کی تصویر، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ایک بیگ دیا جا رہا ہے، وزیر اعظم صاحب کھڑے ہیں، وہ چودھری سرور صاحب گورنر ہاؤس میں ایک تقریب تھی، ایک خاتون بیچاری اور اس نے بڑی مشکل سے اپنا منہ چھپایا، اور وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، اور وہ جو اب وزیر نہیں رہی، مشیر نہیں رہی، فردوس عائشہ قوان صاحبہ وہ ہیں، یعنی اتنے لوگ، اور پھر سرکاری افسران ہیں، ایک وہ دیا جا رہا ہے، اس کی ویڈیو بن رہی ہے، کیا نہیں۔ ویسے یہ اگر یہ سمبل دینا بھی مقصود ہے کہ ہم خواتین میں دے رہے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ راشن کی جو ہے وہ تصویر بنا لیں، کسی کی بنائے نہ دیتے ہوئے۔ ظاہر ہے اگر ایک خاتون کو بھی دیا ہے، پیچھے پروڈیوسر اصغر چشتی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ موجود تھا، وہ صرف ایک خاتون کو دیتے ہوئے انہوں نے تصویر بنائی، تو ہمیں تو اعتراض یہ ہے کہ وہ ایک کو دیتے ہوئے بھی نہیں بنانی چاہیے، نہیں بنانی چاہیے۔ ہاں بالکل بالکل صحیح ہے۔ تو اب تو این جی اوز جو ہے وہ اس سائڈ پہ آ رہی ہیں سر، کہ لوگوں میں راشن تقسیم کر رہی ہیں لیکن تصویر نہیں لے رہی، اور اب سوشل میڈیا اتنی بڑی عدالت بن چکا ہے کہ وہیں پہ اس کو سزائیں بھی اور وہیں پہ گالم گلوچ بھی ہوتی ہے اگر کوئی آپ اس طرح سے تصویر بناتے ہیں۔ اچھی بات یہ ایک اچھی بات ہے، یہ اچھا ٹرینڈ ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہی ہے نا جی کہ جی لوگوں کو یہ خیال ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی یہ احساس دینا ہے اور لوگوں کو متوجہ کرنا ہے تو آپ اپنے جو آپ نے سینٹر بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ راشن کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں وہ آپ ان کی تصویریں دیں۔ یہ لوگوں کو بیچاروں کو کیوں؟ سر ہم اپنے علاقے میں یہ کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ 200 رمضان راشن بیگ ہماری اپنی اجالا فاؤنڈیشن کی طرف سے پہلے کیے گئے تقسیم، لاک ڈاؤن راشن پروگرام، اور اس کے بعد 200 بیگ جو ہے وہ اس رمضان میں کیے گئے، اور ہمارا یہ اصول ہے کہ رات کے اندھیرے میں آپ نے صرف جانا ہے اور دروازہ بجا کے آپ نے کھٹکھٹا کے راشن وہاں پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد آ جانا ہے، اور سختی سے عمل پیرا ہمارے تمام ورکرز، تمام کارکنان، تو اس کو ایک تسکین بھی ہوتی ہے، ذہنی تسکین بھی ہوتی ہے، دلی تسکین بھی ہوتی ہے، صحیح ہے، آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ یہ ہے نا قرآن پاک نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، یعنی آپ اپنے صدقے کو ضائع نہ کر دیں، باطل نہ کر دیں جتا جتا کے۔ یہ جتا جتا والی بات ہے نا کہ آپ ایک عورت کو بیچاری کو اس کو لا کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ذرا آپ لے کے کھڑی ہے ہم تصویر، اور وہ پورے میڈیا میں وائرل ہو گئی ہے، وزیر اعظم صاحب وہ اتنا سا بیگ دے رہے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب شامل گفتگو تھے آج، اور یقیناً بہت اہم بات کی انہوں نے کہ جو تصویریں ہیں وہ آپ ضرور لیں لیکن اس راشن کے لیں جو آپ نے پیک کیا ہے، آپ پیکنگ کرتے ہوئے راشن کی لیں، لیکن مستحقین جن تک آپ راشن پہنچا رہے ہیں، جن کو آپ کچھ بھی دے رہے ہیں، ان کی تصویر آپ نہ لیں۔ یہ عزت نفس بھی اس طرح سے مجروح ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لینے والا شاید پیچھے ہٹ جائے، اور سفید پوش طبقہ جو سوال نہیں کرتا وہ بالکل بھی نہیں لے گا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھیں، وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن یقیناً وہ انسان ہیں، اور انسانوں کی راہ ہموار کریں، ان کی مدد کریں تاکہ آپ کے اور میرے کام یہ آخرت میں آ سکے۔ کورونا ریلیف میراتھن ٹرانسمیشن کا اختتام ہوا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔